अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत की मुलाकात इमरान खान से जेल में हुई है और इस मुलाकात का बुनियादी मकसद जेल से इमरान खान को बाहर कैसे लेकर आना है और फिर दूसरी तरफ जो ग्राउंड के ऊपर हिकमत अमली प्रेशर की शक्ल में अपनाई जाएगी उसको हतमी शक्ल जो है वो देना मकसूद था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बहुत देर से ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इमरान खान से मुलाकात की जाए और ये मुलाकात सियासी क़यादत की जो वकला क़यादत है उससे हटकर हो। वकला क़यादत का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि बहुत सारे वकील इस वक्त पार्टी के अंदर मौजूद हैं और एक तरह से वो अपने अपने लाइन पर अपने अपने रास्ते पर जो है वो चल रहे हैं, जिसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हुआ और फिर इमरान खान के मुकदमात के ऊपर भी उसका एक असर जो है वो हमने देखा। व्यूअर्स, तमाम लोग जो वकील भी हैं और फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन भी किया, इलेक्शन लड़ा, जीत गए, पार्लियामेंट में पहुंच गए। अगर आप जरा गौर करें तो आपको पता ही चलेगा कि बैरिस्टर सलमान सफदर के अलावा अब तक कोई एक ऐसा आपको वकील नजर नहीं आएगा जिसने इमरान खान के मुकदमात में कोई कामयाबी जो है वह हासिल की हो। अभी सलमान सफदर साहब जो है उनको भी कामयाबी साइफर केस में नहीं मिली, लेकिन जो उनके दलाइल और फिर जिस तरह से उन्होंने इमरान खान के साथ वाबस्तगी और अपने आप को दूर रखा है सियासत से, इसका एक असर और एक मुस्बत असर आपको इमरान खान के मुकदमात के ऊपर नजर आएगा। तैयारी करके जाते हैं और दलाइल से बात करते हैं, वक्त ज़ाया नहीं करते और यही वजह है कि आज साइफर जो है वो सिफर हो गया और एक बड़ा जीरो जो है वो इस वक्त हमें साइफर के आगे लगा हुआ नजर आ रहा है। और व्यूअर्स, दूसरी तरफ पहली दफ़ा ये मुलाकात यानी काफ़ी अरसे के बाद ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर असद कैसर साहब थे और असद कैसर के अलावा उमर अयूब हैं, शिबली फराज हैं, रऊफ हसन हैं और इन्होंने ये मुलाकात की और बाहर आकर बाकायदा तहरीक चलाने का ऐलान जो है वो किया गया। शिबली फराज साहब भी कुछ अर्सा पहले जो है वो मंजर-ए-आम पर आए और इससे पहले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, और जब हुकूमत ख़त्म हुई तो वो उनके तर्जुमान थे। शिबली फराज साहब के अलावा रऊफ हसन साहब भी इस वक्त तर्जुमान हैं और असद कैसर साहब के बारे में आपको मालूम है कि वो इमरान खान के साथ खड़े रहे। गो के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी परवेज़ खटक साहब की तरफ से, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको असद कैसर साहब भी बैठे हुए नजर आए। दो शख्सियात गई, उन्होंने पार्टी छोड़ने की बात की और फिर वो गायब हो गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ और क्या आप असद कैसर पर भरोसा कर सकते हैं, ये आने वाले दिनों में आपको मालूम पड़ जाएगा। व्यूअर्स, उमर अयूब साहब जो हैं, उमर अयूब का मिलना इमरान खान के साथ इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि उनका नोटिफिकेशन हो चुका है बीइंग द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। उनकी स्पीकर साहब से मुलाकात भी हुई, तस्वीरें हमने पाकिस्तान के मीडिया पर चलते हुए देखी और उमर अयूब साहब पार्लियामेंट के अंदर किस तरह से तहरीक चलानी है, पार्लियामेंट के बाहर किस तरह से तहरीक चलानी है, इस हवाले से उनका इमरान खान से मिलना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि पावर हाउस अडयाला जेल और पावर हाउस से जो हिकमत अमली मिलेगी वही हिकमत अमली आपको पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जो नजर आएगी। व्यूअर्स, इस वक्त सबसे बड़ा मसला पता है क्या है, और मैंने जब से ये बात करना शुरू की तो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेवल के ऊपर भी ये देखा होगा कि अब तमाम लोग जो है वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चल रही हैं जी, यानी उनकी जो चुदराहट है इमरान खान की अदम मौजूदगी में वो चल रही है और वो जिदक जाते हैं, पार्टी को धक्का देते हैं। अगर आप इन लोगों को माइनस कर दें तो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे ऐसे मुखलिस लोग हैं जो जेन्युइनली इमरान खान के बाहर आने के लिए हिकमत अमली बना रहे हैं। अब इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर क्या हिकमत अमली अपनाएगी, इस तनाजुर में ये मुलाकात बहुत ही अहमियत की हामिल थी। असद कैसर साहब बाहर आए और उन्होंने अख्तर मेंगल, जमात इस्लामी, मुत्तहिदा मजलिस वाहिदतुल मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इसके साथ साथ महमूद खान अजगज़ई, और उन्होंने इस इत्तेहाद का जिक्र किया जो आने वाले दिनों में ये नया इत्तेहाद जो है वो बनने जा रहा है, यानी एक नई तहरीक का आगाज़ किया जाएगा और ईद के बाद ये आगाज़ होगा।
اگلا اجلاس جی 12 اپریل کو اختر مینگل صاحب کی رہائش گاہ پر ہونے جا رہا ہے. وہاں سے باضابطہ طور پر ملک بھر میں جلسوں کے شیڈول کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا، اور اس کے بعد پشین میں پہلا جلسہ، کراچی، لاہور، اسلام آباد میں اور پورے پاکستان میں بھرپور طریقے سے جلسے جو ہیں وہ کیے جائیں گے. یہ لوگ آئیں گے، اپنا موقف رکھیں گے. لیکن جو کچھ بھی آپ کر لیں، آپ کا ایجنڈا نمبر 1 کیا ہونا چاہیے کہ عمران خان کو رہا کرو. اگر آپ دھاندلی کے معاملات کے اوپر جلسے کر کے اگر نتائج حاصل کرنا چاہیں گے نا، جناب کہ دھاندلی ہوئی، الیکشن رگ ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، حکومت بن گئی، ہم نہیں مانتے، فارم 47 والے، بھائی جان کچھ نہیں ہونا. وقت ضائع کریں گے، بجلی ضائع کریں گی، جلسوں میں جو بجلی استعمال ہوگی لوگوں کا وقت برباد کرنے سے بہتر یہ ہے. اور عمران خان کو باہر لانے کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا، دھاندلی کے معاملے پر ٹرائبونلز میں جائیں اور پریشر ڈالنے کی حد تک تو صحیح ہوگا، لیکن یہ احتجاج، یہ اتحاد صرف عمران خان کی رہائی کے لیے ہونا چاہیے، اور اسی ایجنڈے پر آپ تمام جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. جماعت اسلامی کہے کہ جناب ہم اس حکومت کو نہیں مانتے اور عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی، لہٰذا رہا کیا جائے، تب یہ قابل قبول ہوگا پاکستان کی عوام کو. پھر فضل الرحمان صاحب بھی یہ کہیں کہ یہ الیکشن جیتا کوئی اور، عمران خان پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے، تب آپ کو فضل الرحمان کو قبول کرنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اچکزئی صاحب، انہیں بھی تب قبول کیا جائے جب وہ یہ کہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور عمران خان کو جب تک رہا نہیں کیا جاتا ہم سڑکوں کی دھول جو ہے وہ اسی طرح اڑاتے رہیں گے اور سڑک پر رہیں گے، اور اس وقت تک رہیں گے جب تک عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا. لیکن ویورز، کیا بات اتنی سادہ ہے؟ چونکہ جاوید لطیف صاحب یا پی ٹی آئی کے مخالفین یا پھر نون لیگ یا پھر پیپلز پارٹی آپ کو یہ کہتی ہوئی ضرور نظر آئے گی کہ آؤ بیٹھ کر بات کریں. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ ہم مفاہمت کی بات چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بات کو آگے بڑھایا جائے، لیکن عمران خان کے رہا ہونے کی بات کسی نے نہیں کی، کیونکہ ان کی نظر جو ہے صرف ان نمبرز کے اوپر تھی جو اس وقت اپوزیشن میں ان کے سامنے نظر آ رہے ہیں. ویورز، اگر آپ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو دیکھیں نا، تو جو سب سے اہم نقطہ آپ کو اس سیاسی منظرنامے میں نظر آئے گا وہ ہے عوام. آپ عوام کو دھوکہ دے کر کسی دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا سکتے. عوام آپ کو رد کر دے گی. جنہوں نے عمران خان کو رد کیا، جھوٹ بول کر عمران خان کو جیل میں پھینکا، سازش کر کر عمران خان نے قوم کو سچ بولا، لوگوں نے اس سچ کو جھوٹ میں بدلنے کی کوشش کی، پاکستان کی عوام نے انہیں مائنس کر دیا. یہ آپ کے سامنے ہوا سب کچھ. اور اب اگر یہی کام پاکستان تحریک انصاف کرے گی، ایسے احتجاج کے اندر اور اتحاد میں اگر لفظ عمران خان نہیں ہوگا نا، تو پھر پاکستان کی عوام اس احتجاج کو اور احتجاج کرنے والوں کو بھی کبھی بھی قبول نہیں کرے گی. ویورز، اس ملاقات کے اندر کیا باتیں ہوئیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سیف اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ عمران خان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، وہ ان کے بہت ہی قریبی ساتھی تھے، اکاؤنٹس کا سارا معاملہ ان کے پاس تھا، بنی گالہ میں رہتے تھے، سینیٹر بھی تھے. لیکن 9 مئی کے بعد وہ پارٹی چھوڑ گئے. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا. آج وہ منظر عام پر آئے، لیڈرشپ سے ملاقات کی، اور پتہ یہ چلا ہے کہ انہوں نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے لیے ایک الگ درخواست دے رکھی تھی. خان صاحب کا آمنا سامنا ہوا، اور یہ خان صاحب جو کی طرف بڑھتے ہیں تو خان صاحب نے انہیں حیرت سے دیکھا، ہاتھ ملایا، سلام کا جواب دیا، اس سے آگے بات نہیں ہوئی. ایک جملہ انہوں نے کہا، اور وہ جملہ کیا تھا کہ یار تم تو ہمیں چھوڑ گئے تھے. یہ انہوں نے کہا، تم تو ہمیں چھوڑ گئے تھے نا، اور چھوڑ جانے والوں سے بات نہیں کی جاتی، بے وفاؤں سے بات نہیں کی جاتی، راستے بدلنے والوں سے بات نہیں کی جاتی، ہاں معاف کر دیا جاتا ہے. میں آپ کو نا ایک اور واقعہ بھی یاد کروا دوں. اسد عمر صاحب جو تھے، وہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جنرل سیکریٹری کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے الگ کر لیا، اور سیاست سے بھی ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے. ایک ٹاکرا ہوا عمران خان کا کس کے ساتھ؟ اسد عمر کے ساتھ. اور لوگوں کا ہجوم تھا، خان صاحب بیچ میں بیٹھے تھے، تو اسد عمر نے خان صاحب سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، اور اوپر سے لوگوں کے سروں کے اوپر سے ہاتھ جو ملایا، اور اس کے بعد ہنستے مسکراتے ہوئے وہ عمران خان سے دور ہو گئے، اور آج بہت دور ہو گئے. سیف اللہ نیازی صاحب جو ہیں، ناگواری کا جو اظہار کیا گیا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خان صاحب نے اپنی خاندان کی جو سیاست ہے اسے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. عمران خان جیل میں تھے نا، تو علیمہ خان کو بہت آسانی کے ساتھ عہدہ
دیا جا سکتا تھا کہ وہ بیٹھ کر عمران خان سے ہدایت دیتی اور اسے آگے پہنچا دیتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عمران خان نے مروثیت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، اور سیف اللہ نیازی صاحب جو ہیں، یہ ایک واضح پیغام ہے کہ خاندانی سیاست کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور پارٹی چھوڑنے والوں کو کسی صورت بھی واپس جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف پر عوامی دباؤ بھی ہے، رؤوف حسن صاحب یہ کہتے ہیں، اور انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ عوام کا پریشر ہر ادارے کے اوپر ہے۔ کل جیسے چیف جسٹس صفائیاں دے رہا تھا، عوامی پریشر ہی تھا، یہ ہمارے اوپر بھی بہت بڑا پریشر ہے۔ آج اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ پارٹی میں سے کہے کہ ہم ڈیل لیتے ہیں تو عوام نہیں چھوڑیں گے، عوام اس کی ٹکا بوٹی کر دیں گے۔ دیکھیں جی، مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، اب پاکستان کی عوام نا بہت زیادہ سمجھدار اور آبزرو کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا، جب خان صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف نے فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ ملانے کی بات کی ہے، چکزئی کے ساتھ ہاتھ ملانے کی بات کی، اور اس وقت ایک ریئیکشن آیا، آپ کو یاد ہوگا، اور لوگوں نے کہا کہ یار یہ سارے ایک جیسے ہیں، کیوں نہیں بات مانتے۔ یہ ریئیکشن آیا، بہت سارے لوگوں نے خوشگواری کا اظہار کیا، اور ناگوار گزرا بہت ساری پاکستان کی عوام کو، کیونکہ آپ نے ان کے نزدیک، عوام نے جو مینڈیٹ آپ کو دیا، یہ آپ کو حق نہیں تھا کہ جن لوگوں کو آپ برا بھلا کہتے رہے آج آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ عوام کی رائے تھی۔ اس بنیاد پر اب پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ چاہے وہ ابرار الحق ہو، چاہے وہ سیف اللہ نیازی صاحب ہوں، چاہے وہ فواد چودھری صاحب ہوں، ہم انہیں تسلیم جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ اب وہی یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب بھی جیل میں ہیں جی، ان کی بھی زبان شاید ہو گئی تھی، تو ان کی بھی ملاقات ہوئی عمران خان سے، تو خان صاحب نے انہیں بھی حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ یار تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ خان صاحب آپ کو پتہ تو ہے ہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ فواد چودھری صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ انہیں بہت دیر پہلے سے سمجھ تو تھی، لیکن جو ان کی اپنی امیڈیٹ فیملی ہے نا، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی مسز نے ٹویٹس کرنا شروع کر دی کہ خان صاحب وفاداری کیا ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتا، تو اس کے بعد انہوں نے پارٹی کو خیر باد کہہ دیا، اور عمران خان کے خلاف بھی بہت ساری جو ہیں وہ ٹویٹس ان کی طرف سے کی گئی، اور پھر بعد میں جس پارٹی میں، جس ہوٹل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو منہ چھپا رہے تھے، تو انہیں بھی اپنی غلطی کا احساس ہے، لیکن عمران خان انہیں واپس نہیں لیں گے۔ جمشید چیمہ، مسرت چیمہ اور ان کی یہ دونوں ملے علیمہ خان کو، تو اس وقت بھی انہیں ڈانٹ پلائی گئی، اور وہ ملنے لگی تو انہوں نے کہا کہ آپ تو پارٹی کو چھوڑ گئی تھی جب پارٹی پر برا وقت تھا، اور آج آپ ہمارے سامنے کھڑی ہیں، کیوں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پاکستان تحریک انصاف نے آئینہ دکھایا، یعنی لوٹوں کی اور ضمیر فروشوں کی اور پارٹیاں چھوڑنے والوں کی، جب برا وقت آیا آپ چھوڑ کر چل جائیں، اس میں کوئی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے، اور کوئی ٹھکانہ جو ہے ان کا نہیں ہوگا۔ ویورز، ایک خبر یہ بھی ہے کہ فوکل پرسن کے معاملے کے اوپر تنازع جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ 3 ماہ بعد عمران خان سے ملے تو وہ کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت کو فوکل پرسن سے ہٹا دیا گیا، جبکہ بیرسٹر گوہر کاشف عباسی صاحب کے شو میں انہوں نے بات کی، وہ کیا کہتے ہیں جی کہ رؤوف حسن کو غلط فہمی ہوئی ہے، شیر افضل ابھی بھی فوکل پرسن ہے، عمران خان نے 3 فوکل پرسنز بنائے ہیں اور باقی سارے ایڈیشنل فوکل پرسن ہیں۔ اڈیالہ جیل کا جیلر کچھ اور کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے جی میں بتا دیتا ہوں کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائے گئے جواب میں کہا گیا کہ عمران خان نے ملاقاتوں کے لیے فوکل پرسنز نامزد کر دی ہیں، جن میں بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، شبلی فراز، انتظار پنجوتا اور علی ظفر شامل ہیں۔ یہ رپورٹ ہے جی، اس کو اوتھینٹک سمجھا جائے، اور شیر افضل مروت اب اس کھیل میں، اس لڑائی میں بہت پیچھے رہ گئے، یعنی انہیں اس سے اب دور کر دیا گیا ہے، اور اب ان کا انجام جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہوگا۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عید کے بعد احتجاج ہے، صرف احتجاج ہے اور صرف احتجاج ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک گرینڈ الائنس بنانے جا رہی ہے، اور اس پر شیر افضل مروت صاحب کا جی ایک بیان آیا کہ 30,000 لوگ اگر ہمارے پاس ہوں تو دھرنا دے کر ہم بیٹھ جائیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت کتنی دیر چلتی ہے۔ اچھا جی، اب فضل الرحمان صاحب بھی، لیکن میرے لیے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ حکومت میں ایک کنفیوژن ہے۔ جویل لطیف صاحب نے جی کچھ باتیں کہی ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ سچ یہ ہے کہ نتائج تبدیل کر کے ہماری حکومت بنوائی گئی، یہ حقیقت ہے کہ 8 فروری کے نتائج کے مطابق جیتنے والی جماعت ہماری نہیں، یعنی وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اصل میں وہ یہ بات کہنا چاہتے ہیں۔ پھر عید کے بعد اگر مجھے گرفتار کرے گا کوئی کرتا ہے تو وہ جنرل باجوہ کی باقیات ہوں گی، اور دوسری طرف رانا ثناء اللہ نے کیا کہا جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ذہنی طور پر جیل جانے کے لیے تیار ہیں، تو یہ ظاہر کرتا ہے جی کہ حکومت اس وقت کافی کنفیوز ہے، اور اگر پرفارم نہیں کریں گے تو ہم گھر جائیں گے۔
اب یہ جو کی پوزیشن ہے جی جاوید لطیف صاحب کے مطابق ہو یہ رہا ہے پاکستان میں کہ آپ ایک چھوٹی سی نا ٹرانسفر پوسٹنگ بھی نہیں کر سکتے، اس کی بھی اجازت آپ کو کہیں اور سے لینا پڑتی ہے، کوئی اور گھر ہے جہاں سے اجازت کے بغیر یہ سب کچھ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ ویورز یہ اس وقت صورتحال ہے، اور میں آپ کو نا آخر میں ایک خبر یہ بھی دے دوں، کیونکہ امیر مقام نے گورنر راج کی ایک بات کہی ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایک تو جی یہ حلف کی خلاف ورزی ہوگی، اور دوسری طرف یہ معاملہ کیا اتنا آسان ہے، 2/3 اکثریت آپ کو چاہیے پارلیمنٹ کے اندر، وہاں سے اگر آپ کو اجازت مل جاتی ہے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ شاید اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جب سے علی امین گنڈا پور نے کرسی پر بیٹھ کر کچھ اعلانات کیے، آئی جی کو ہٹانے کی بات کی، چیف سیکرٹری اپنی مرضی کا لانے کی بات کی، مخصوص نشستوں کے معاملے پر حلف نہیں لینے دیا گیا، سینٹ الیکشن ملتوی ہو جاتے ہیں، یہ تمام معاملات ہوئے، حکومت کو ٹف ٹائم کی بات بھی ہوئی، تو اب ایسا لگتا ہے کہ یہ وجہ بنے گی، لیکن اتنا آسان نہیں ہے، ابھی بھی بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ ہمیں دینا پڑے گا، اور گورنر راج کی جو بات کی جا رہی ہے شاید وہ اتنی آسان ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ویورز یہ آج کا شو تھا ہمارا، مختصر سی ایک ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔